मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल हिकमत रूहानी चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज की एक ख़ूबसूरत सी वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये आगाज़ कर रहे हैं आज की इस वीडियो का, जिसमें आपको सूरतुल फातिहा के कुछ फ़ज़ाइल, कुछ मसाइल, कुछ बरक़ात पर हम इंशाअल्लाह चंद बातें करेंगे। तो तमाम नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ है कि तवज्जो से पूरी वीडियो को समाअत फरमाएँगे। इस एक ही वीडियो में आपको रूहानियत पे 3-4 इकट्ठे अमल देने लगे हैं। तो जो भी जिस मामले में परेशान हो वो अपने उसी तरीके का अमल लेकर उसको पढ़ना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। अल्लाह ताला फ़ज़ल व करम फ़रमाएँगे। सूरतुल फातिहा कुरान पाक की पहली सूरत है और कुरान पाक जब नाज़िल हुआ तो मुख्तलिफ़ आयात कुरान पाक की नाज़िल होती रहीं। जैसे सबसे पहली जो वही आई वो थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। तो इसी तरह ये जो है कुछ आयात पे नाज़िल हुई, बाकी भी कुछ सूरतें जब नाज़िल हुई तो कुछ आयात पर हुई। पूरी सूरत जो सबसे पहले नाज़िल हुई वो सूरतुल फातिहा नाज़िल हुई कि जिसमें अलहम्द से लेकर आमीन तक पूरी नाज़िल हुई, वलज़ालीन तक। तो ये पहली सूरत है, कुरान पाक का आगाज़ भी हो रहा है और इसका नाम है सूरतुल फातिहा। फातिहा का मतलब है फ़तह या फातिहा का मतलब है चाबी खोलने वाली। तो आगाज़ और रहमत और बरकत, पूरा कुरान रहमत भी है, बरकत भी है, शिफा भी है। इसमें अल्लाह ताला ने अपने रहमत के बेबहा ख़ज़ाने अता फ़रमाए हैं। तो कुरान अल्लाह का कलाम है और कुरान ही वो किताब है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। कुरान ही वो कलाम है, वो किताब है जिसको पढ़ने वाला हमेशा कामयाबियों से हमकिनार होता है। तो सूरत का आगाज़ करते हैं। इसके फ़ज़ाइल तो बहुत और बेबहा हैं। इनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ये सूरत शिफ़ा भी है कि इसमें अल्लाह ने शिफ़ा रखी है। इसके बहुत सारे नाम हैं, तो इसको तफसील में जाएंगे तो वीडियो ज़रा ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए इसको मुख्तसर अर्ज़ करते हैं कि सूरत फातिहा कोई भी अपना जब तारुफ़ करवाता है तो उस पर फिर दलाइल भी देता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरतुल फातिहा में अपना तारुफ़ करवाया। तो आगाज़ हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल आलमीन की हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। तो अर्रहमानिर्रहीम ये टाइटल दिया अल्लाह ने कि मैं वो ज़ात हूँ जो रहमान भी हूँ, रहीम भी हूँ। तो अर्रहमान और अर्रहीम पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो अल्लाह ताला ने इस रहमान और रहीम के सिफ़ात वाले नामों में क्या बरकतें रखी हैं उस पर एक अलग वीडियो आएगी। तो अल्लाह ने अपना यहाँ तारुफ़ करवाया। तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमान अर्रहीम जो रहमान भी है, रहीम भी है। मालिक यौमिद्दीन कि यौमिद्दीन का मालिक है, यानी कि क़यामत के दिन का मालिक है। तो क़यामत का दिन वो दिन है जहाँ पे जज़ा और सज़ा के फ़ैसले होंगे। जन्नती लोग जन्नत जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कलमे की बरकत से, कलमे के सदक़े, तौहीद के सदक़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत के सदक़े अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाएँ। तो मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला ने यहाँ फ़रमाया कि मैं यौमिद्दीन का मालिक हूँ, क़यामत के दिन का, रोज़े माशर का, रोज़े जज़ा का मैं मालिक हूँ। तो मालिक का एक ये भी होता है कि एक होता है जज और एक होता है मालिक। जज वो होता है जो कानून के मुताबिक फ़ैसला करता है कि चोरी साबित हो गई, कोई जुर्म साबित हो गया, उसके मुताबिक सज़ा देनी है, जज उसका पाबंद है। लेकिन जो मालिक है वो अगर जुर्म साबित हो जाए उसके बाद मालिक चाहे तो माफ़ भी कर सकता है। तो इसलिए अल्लाह ने यहाँ पे हम जैसों को ये फ़रमाया कि तुम इतना परेशान न हो जाना, मेरी रहमत से ना उम्मीद न होना, बल्कि तुम नेक आमाल करते रहो, छोटी मोटी कमी कोताहियों पर तुम माफ़ी मांगते रहो। तो मैं यौमुद्दीन का मालिक हूँ, इंशाअल्लाह मैं चाहूँगा तो तुम्हें माफ़ करूँगा। और यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का सदका अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाएँगे। हमारे ज़िम्मे है कि हम तौहीद में किसी का शरीक ना करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में, ख़त्म नबुव्वत में किसी को शरीक ना करें। अल्लाह की जिस तरह अकेले तने तनहा हैं, इसी तरह मेरे नबी आखिरुज़्ज़मा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म नबुव्वत भी आप तने तनहा हैं। कि आज के कोई दज्जाल अगर ये कहे कि मैं भी नबी हूँ तो ये झूठे और कज़्ज़ाब और दज्जाल हैं। मेरे नबी की ख़त्म नबुव्वत में कोई शरीक नहीं है। यही हमारा ईमान है। बहरहाल सूरतुल फातिहा पे चंद बातें करते हैं
کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکتیں رکھی، رحمتیں رکھی، عنایتیں رکھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مانگنے کا طریقہ بتایا اور کیا مانگنا ہے وہ بتایا، کہ جب بندہ کسی بڑے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کسی بڑے کے سامنے بیٹھتا ہے، کچھ مانگتا ہے، تو پھر مانگنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے، سلیقہ بھی ہونا چاہیے، اور ڈیمانڈ کیا ہو، پسند کیا ہو، وہ بھی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ تم مانگو بھی مجھ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تم کہو کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو آگے مانگنا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی راہ ہدایت مانگو۔ راہ ہدایت سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر ہم چھوٹا سا اندازہ اور چھوٹی سی مثال کریں کہ ہم یہاں لاہور سے اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں، پشاور کی طرف جاتے ہیں، یا کشمیر کی طرف جاتے ہیں، یا ہم کراچی کی طرف جاتے ہیں، یا کسی بھی شہر میں جاتے ہیں، اب ہمیں راستے کا پتہ نہیں تو کتنی دشواری ہوگی، راستے میں کتنے دھکے ہوں گے، کتنی پریشانیاں ہوں گی، کتنے مشکلات ہوں گے، تو ہم کس طرح پہنچیں گے؟ کبھی کس سے پوچھ، کبھی کدھر جا، کبھی کدھر جا، راستے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اگر ہمیں ایگزیکٹ راستے کا پتہ ہو، موٹر وے پہ ہم چڑھ گئے تو پتہ ہے کہ یہ موٹر وے سیدھی اسلام آباد جا رہی ہے، تو ہم نے کہیں بریک ہی نہیں لگانی، کس سے پوچھنے نہیں ہے، اور سیدھے ہی ہم نے اپنی منزل مقصود پہ پہنچنا ہے۔ تو یہ ہے راہ ہدایت، راہ مستقیم، صراط مستقیم، کہ ہم اس راستے پہ گئے اور سیدھے ہی اپنی منزل پہ پہنچ گئے۔ تو دنیا میں انسان آیا ہے بطور مسافر، یہ سفر کر رہا ہے، اس کا بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے، مشکلات ہیں، اولاد ہوتی ہے، کاروبار ہیں، کئی مسائل ہیں، کتنے معاملات سے گزرتے ہوئے انسان پھر آخر میں کہاں پہنچتا ہے؟ منزل مقصود کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ اب جنت کا راستہ مل جائے اور پتہ چل جائے، یہی صراط مستقیم ہے، اور یہی کامیاب زندگی ہے، اور یہی کامیاب راستہ ہے۔ دنیا میں بندہ امیر رہے یا غریب رہے، وہ ایک ہی بات ہے کہ وہ انسان اللہ کو راضی کر کے کامیاب ہو کر جائے، بس وہ کامیاب ہے۔ چاہے کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، کروڑوں ڈالر ہوں، معاملات، بہت سارے گاڑیاں ہوں، بڑے بڑے بنگلے ہوں، بڑے کاروبار ہوں، بہت ہی کمپنیاں ہوں، لیکن اگر اللہ راضی نہیں ہے تو وہ انسان ناکام ہے۔ وہ دنیا میں چند گاڑیوں پہ سفر کر لے گا، جہازوں پہ سفر کر لے گا، اچھا کپڑا پہن لے گا، بڑے بڑے بلڈنگ میں، بڑے بڑے بنگلوں میں رہ لے گا، لیکن اس کو کامیابی نہیں ملے گی۔ اور ایک بندہ انتہائی غریب ہے کہ اس کے زمین کا ٹکڑا بھی اس کے نام نہیں ہے، ایک جھوپڑی میں رہتا ہے، لیکن اللہ رسول کو راضی کر کے وہ زندگی گزار رہا ہے، تو یہ بندہ کامیاب جا رہا ہے اور یہ صراط مستقیم پہ جا رہا ہے۔ تو صراط مستقیم بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اہم اور بہت ہی پہلا اور آخری راستہ صراط مستقیم ہے، کہ جو صراط مستقیم پہ، سیدھے راستے پہ، ہدایت والے راستے پہ چلتا ہوا زندگی گزارتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو سورۃ فاتحہ میں بے بہا برکات ہیں، انوارات ہیں، برکتیں ہیں، اللہ کی عنایتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے بے بہا خزانے رکھے ہیں اس سورۃ الفاتحہ میں۔ اس کے پہلا آپ کو عمل دینے لگے ہیں کہ جو لا علاج مرض ہو، مریض ہو، جس کا علاج نہیں ہو رہا، ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی، پریشانی ہے، کسی قسم کی دوائی کام نہیں کر رہی، اس کے لیے فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور 15 دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، بسم اللہ ہر دفعہ پڑھنا ہے، اور آخر میں آمین بھی ہر دفعہ کہنا ہے۔ مریض پہ دم کریں اور پانی پہ دم کریں، اور وہ پانی مریض کو پلائیں، دن کو وہ سارا پانی یہی پیتا رہیں، اس میں پانی اور ایڈ کرتے رہیں، پلاتے رہیں۔ جب یہ رات ہو جائے پانی ختم کر دیں، صبح اٹھ کے پھر دوبارہ پانی نیا بنا لیں۔ یا یہ ہے کہ وہ پانی اگر باقی رہے اور اسی میں ہی اور پانی ایڈ کرتے ہیں، اسی میں ہی روزانہ دم کرتے ہیں، تو اس کی تاثیر اور بڑھتی جائے گی۔ اس عمل کو یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اللہ کے حضور بیٹھ کے اپنے گزشتہ زندگی پہ ندامت کرتے ہوئے، توبہ کے ساتھ اور اللہ کے حضور مانگتے ہوئے عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ لا علاج مرض جو ہے وہ ختم ہوگا، اللہ پاک اپنے شفا والی نعمت عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا اس کا عمل ہے کہ گھر میں اگر جھگڑے ہیں، مسائل ہیں، پریشان ہیں، بیوی کا مزاج سخت ہے، کرخت ہے، اچھا نہیں ہے، یا میاں کا لہجہ اچھا نہیں ہے، وہ ہر وقت لڑائی جھگڑے میں، غصے میں، یا اولاد میں کوئی نافرمان ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، غصے میں ہے، شدید اور تکلیف میں رہتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، کئی مسائل ہیں، یا جوائنٹ فیملیاں ہیں، گھر میں کئی مسائل ہوتے ہیں، ساس سسر کا مزاج سخت ہوتا ہے، بہو کا مزاج سخت ہوتا ہے، بیٹیوں کا مزاج سخت ہوتا ہے، یا گھروں میں جتنے بھی جھگڑے ہیں، مسائل ہیں، جو بھی پریشانی ہے، گھر کے اندر، گھر کے باہر کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، کوئی آپ کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، ان کے لیے ایک زبردست اور کمال اور پیارا عمل ہے، اس کو یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ کامیابیاں ہوں گی۔ کہ کسی بھی میٹھی چیز پہ دم کر کے دیں، پانی پہ دم کر کے دیں، کھانے پینے کی چیزوں پہ دم کر کے دیں، یا اگر کسی کو دم کر کے نہیں پلا سکتے، نہیں کھلا سکتے، تو تصور میں یا تصویر پہ اس پہ دم کریں۔ تو وہ عمل ہے سورۃ الفاتحہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پڑھنا اس طرح ہے
کہ اول و آخر 11 مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھنا ہے، اور ساتھ فاتحہ شروع کرنی ہے تو پڑھنا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی میم اور الحمد کی لام کو ملا کے پڑھنا ہے، یہاں سانس نہیں لینا، یعنی پڑھیں گے توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ عمل صحیح ہوگا تو کامیابی ہوگی۔ طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، عالمین پہ جا کے آپ نے سانس لینا ہے، بیچ میں سانس نہیں لینا۔ ہم روٹین میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، آپ نے اس طرح نہیں پڑھنا، اس عمل کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح پڑھتے جائیں گے اور آمین کر کے پھر پیچھے سے شروع کر دیں گے۔ تو یہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے پڑھیں، یعنی 2 سنتیں پڑھ لیں، اور بعد میں یہ پڑھ کے پانی پہ، چینی پہ، کھانے پینے کی چیز پہ دم کر کے پھر 2 رکعت فرض پڑھ لیں۔ تو یہ بہت ہی اعلیٰ اور زبردست عمل ہے، جس میں گھریلو جھگڑے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اور محبت کی فضائیں چلیں گی، کرخت لہجے نرم ہو جائیں گے، سخت دل نرم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تاثیر ہے کہ اللہ رب العالمین اس میں اتنی برکت اور انوارات ہیں کہ اگر پتھر پہ پڑھا جائے تو وہ بھی موم ہو جائے۔ پڑھنے والے کا یقین مضبوط ہونا چاہیے، پڑھنے والے کا پورا تصور ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے پورے یقین سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اور تیسرا اس میں عمل دے رہے ہیں جو انتہائی ناکامیوں سے دوچار ہیں، جاب نہیں ملتی، کاروبار نہیں چلتا، دکان نہیں چلتی، کوئی کام نہیں چل رہا اور ہر معاملے میں پریشان اور مشکلات کا شکار ہیں، اور اتنے نا امید ہو چکے ہیں کہ بعض تو میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں، جی ہمارا تو دل کر رہا ہے کہ ہم خودکشی کر لیں۔ میں نے کہا خودکشی آخری حل نہیں ہے، وہ تو آخرت بھی برباد، دنیا بھی برباد۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کے حضور جھک جائیں اور اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں، جو بے بہا خزانوں کا مالک ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو اپنے غیروں کو بھی اللہ دے رہا ہے، جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، جو دہریے ہیں، جو ہندو ہیں، جو سکھ ہیں، جو بدھ مت ہیں، کئی مذاہب ہیں، کوئی یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اللہ دنیا میں ان کو دے دیا ہے اور بتا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس والوں مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کیوں اپنے خزانے نہیں عطا فرمائیں گے؟ یقیناً یہ ہے، ہم مانگتے جو نہیں ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، ہم یقین نہیں کرتے، ہم ٹائم نہیں دیتے، ہم جاب کو بھاگیں گے، ایک دکان کی طرف بھاگیں گے، ایک کاروبار کی طرف بھاگیں گے، ادھر ٹائم نہیں دیں گے۔ تو جو بندہ اللہ کو ٹائم نہ دے تو پھر اللہ فرماتے ہیں بھاگ، ایک تیری مرضی ہے، ایک میری مرضی ہے، ہونا وہی ہے جو میری مرضی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے حضور بیٹھ کے یقین سے مانگیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ابھی رمضان کے دن چل رہے ہیں، آج 8واں روزہ ہے، تو نئے چاند سے جب نیا چاند کا آغاز ہوگا، جیسے شوال کا مہینہ آتا ہے، ذوالقعدہ کا ہے، ذوالحج کا، جو بھی مہینہ ہو، نئے چاند میں پہلے ہفتے والا دن ہو تو اس دن آپ نے 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور یہ پڑھنے کا ٹائم ہے فجر کی نماز سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے 70 مرتبہ ہفتے والے دن اس سورت کو پڑھنا ہے، اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اسی طرح پھر اتوار والے دن اس میں 10 کم کر کے 60 دفعہ پڑھیں گے، پیر والے دن پھر اس کو 50 دفعہ پہ لے آئیں گے، اسی طرح 10 کم کرتے جائیں گے، اور جمعہ والے دن یہ 10 باقی رہیں گی، 10 بار پڑھیں گے، ہفتے والے دن پھر 70 بار شروع کریں گے، تو ہفتے والے دن 70 بار اور پڑھتے روزانہ 10 کم کرتے جائیں گے، تو جمعہ والے دن 10 بار۔ یہ آپ کا عمل ہے، اور اس کو کرتے رہیں، چھوڑنا نہیں ہے، اس کو زندگی کا معمول بنائیں۔ تو سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے خزانے رکھے ہیں، برکتیں رکھی ہیں، رحمتیں رکھی ہیں، اللہ نے کرم نوازیاں رکھی ہیں، اپنے بندے کو اللہ نوازیں گے۔ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے کہ جو بندے کی آخرت کو بنا دیتا ہے، تو دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر دنیا کے کوئی ویلیو اللہ کے سامنے ہوتی تو اللہ کم از کم کافروں کو دنیا نہ دیتے۔ آج کافر ہمارے اوپر چڑھ چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں دے دیا ہے، اور ہم جب اپنے اعمال اچھے کریں گے، اپنا کردار اچھا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انشاءاللہ ہمیں کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ تو قرآن کی وہ برکات ہیں، ہم تو ویسے قرآنی اعمال ہی دیتے ہیں، اسماء الحسنہ پہ دیتے ہیں، درود شریف پہ دیتے ہیں، تو قرآن وہ اللہ کا کلام ہے جو انسان کو آخرت میں اور جنت کے اعلیٰ معلات تک پہنچاتا ہے، جنت کی اعلیٰ نعمتوں تک پہنچاتا ہے، جنت کے رزق کریم تک پہنچاتا ہے۔ تو دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، بس یقین کر کے اس عمل کو کریں۔ آج کے اس ویڈیو میں نے 3 اعمال دیے ہیں، اور تینوں ہی زبردست اور کمال عمل ہیں۔ یقین کے ساتھ کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں،
घरों में बताएं, दोस्तों को बताएं, अपने करीबी मिलने वालों को बताएं, ताकि इंशाअल्लाह उनके लिए भी अल्लाह ताला करम नवाजियाँ फरमा दें। हमारे अल हिकमत रूहानी मरकज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इंशाअल्लाह आपको अच्छी से अच्छी और कमाल वीडियोज़ मिलती रहेंगी। अच्छे से अच्छे और मुजर्रब आमाल से इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने दोस्तों को, बहन भाइयों को रहनुमाई करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।